بعد नाज़रीन अरबईन का मौका जहाँ पर हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं और ये हुक्म शरीयत भी है और सरकार दो आलम की हदीस भी है कि अपनी औलाद को हुसैन की ज़ियारत का हुक्म दो, इसलिए कि जो हुसैन की ज़ियारत को जाता है वो मारिफत हुसैनी वहाँ पर जाकर हासिल करता है। नाज़रीन, यकीनन जो इंसान करबला जाता है उसे मालूम होता है दीन क्या है, शरीयत क्या है, इसलिए कि सरकार दो आलम ने ये इरशाद फरमाया था, वहिया कुब्बतुल इस्लाम, करबला मज़ार हुसैन रोज़े हुसैन, ये इस्लाम का कुब्बा है। इस्लाम अगर पहचाना जाता है तो करबला से पहचाना जाता है। आज इस कोरोना के ज़माने में जबकि हालात ये तकाजा नहीं करते, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है और गवर्नमेंट ने जो है परमिशन नहीं दी है, वीज़ा नहीं जारी किया है, ऐसे में हमारा दिल तड़पता है, दिल मचलता है। हम चाहते हैं करबला की ज़ियारत हो जाए। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? यकीनन जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है और इश्क़ हुसैनी है, अगर वो हिंदुस्तान में बैठकर भी हुसैन की अज़ा, हुसैन की फर्श अज़ा पर अगर वो शिरकत करता है तो यकीनन जो है उसको मारिफत हुसैन हासिल होगी। ज़ियारत आशूरा पढ़े, ज़ियारत अरबईन पढ़े, इसलिए कि इसमें मारिफत हुसैनी के जलवे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या हैं? इसलिए कि याद रखिएगा, उस सरकार दो आलम की हदीस है कि अल्लाह ने हुसैन की शहादत के बदले हुसैन को 3 ऐसे इम्तियाज दिए हैं जो आदम से लेके आज तक और आज के बाद क़यामत तक ना किसी को मिले हैं और ना किसी को मिलेंगे। पहला इम्तियाज ये है कि जहाँ पर इमाम हुसैन शहीद किए गए उस जगह को अल्लाह ने खाके शिफा बना दिया। और खाके शिफा वो चीज़ है कि अगर इंसान जो है कैसा ही मरज रखता हो, कैसी बीमारी रखता हो, अगर खाके शिफा इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुब्बे के नीचे अल्लाह ने दुआ की कबूलियत की जिम्मेदारी दी है। उसके अलावा तीसरी जो खुसूसियत है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तोहफा दिया है वो है ज़ाहिर जो करबला जाता है, जितना करबला जाने में टाइम खर्च होता है और जितना वापसी में टाइम खर्च होता है वो अल्लाह उसको उम्र में हिसाब नहीं करता, बल्कि ज़ाहिर हुसैन से कहता है, ऐ बंदे खुदा तू हुसैन की ज़ियारत को आया, मेरी तरफ से तेरे लिए ये तोहफा है कि मैं तेरी उम्र में इजाफा करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत खुद मौला फरमाते हैं, जो मेरी ज़ियारत को जाता है मैं कब्र में उसकी ज़ियारत को आऊँगा। इमाम रज़ा से भी हदीस है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी ये हदीस जो है मरवी है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इंसान हुसैन की ज़ियारत को जाता है उस ज़ियारत के सदक़े में अल्लाह हर कदम पर एक हज का सवाब देता है और एक उम्रे का सवाब देता है। और जब वो ज़ाहिर करबला पहुंच जाता है तो पहली बशारत ये होती है कि अदना सवाब ये है कि अल्लाह उसके गुज़िश्ता के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और साथ साथ उसकी उम्र में इजाफा करता है और रिस्क में बरकत अदा फरमाता है। नाज़रीन, ये हुसैन की ज़ियारत अगर एक बार जिंदगी में इंसान हुसैन की ज़ियारत कर ले तो उसे तौहीद के बारे में आशनाई होगी, वो मारिफत तौहीद रखेगा। इसलिए कि ख्वाजा ने कहा था, शाअस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदा दरदस्ती जजीर, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। यानी हक तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। जब इंसान करबला जाता है तो वो तौहीद की मीरास, तौहीद की इमारत को अच्छी तरह से पहचान लेता है। इसी तरह से सरकार ने कहा, मुरू औलादकुम बिज़ियारतिल हुसैन, और फिर सरकार ने फरमाया
منظار الحسین، جو حسین کی زیارت کو جاتا ہے اور حسین کی زیارت کرتا ہے، فقد زار اللہ، گویا اس نے اللہ کی زیارت کر لی۔ اس وجہ سے ہم سب اربعین کے موقع پر یاد آ جاتے ہیں، نجف سے کربلا تک واکنگ کرتے ہیں، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم پیدل جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ 80 سال کا بوڑھا، 100 سال کا بوڑھا، اور وہ 100 کلومیٹر پیدل جاتا ہے۔ جو انسان 1 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتا، وہ عشق حسینی میں 100 کلومیٹر پیدل چلتا ہے، اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ زحمت کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عشق حسین اس زحمت کو رحمت میں بدل دیتا ہے، اس پریشانی کو برکتوں میں بدل دیتا ہے۔ اور جب ہم نجف سے کربلا جاتے ہیں تو راستے میں ہمیں پتہ چلتا ہے حسین کیا ہے، معرفت حسین کیا ہے، زیارت حسین کیا ہے، لوگ کیسے تڑپتے ہیں، لوگ کیسے مچلتے ہیں کہ حسین کی زیارت، حسین کے زائر کی کسی طرح سے خدمت کی جائے۔ اس کے پیر دبائے جاتے ہیں، اس کے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اور لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ ظاہر مجھے دے دو، یہ ظاہر مجھے دے دو۔ یہ کون سی بات ہے، وہ کون سا ولولہ ہے، یہ کون سا عشق ہے، یہ کون سی محبت ہے جو انسان کو اس عمل پہ وادار کرتی ہے؟ بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے معرفت حسینی۔ اگر انسان کے دل میں معرفت حسینی ہو جائے تو یقین کیجئے گا، اگر ہندوستان میں مرا ہے تو اس کا جسم، اس کا بدن امام کربلا بلا دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ واقعاً اس مہاماری اور اس کورونا کے عالم میں کہ تمام راستے بند ہیں، اور عشاق اہل بیت، محبان اہل بیت، عزیداران سید الشہداء کہ جو ایک ولولہ اور محبت حضرت امام حسین اور کربلا سے کرتے ہیں، واقعاً جب یہ ایام خصوصاً ایام اربعین حسینی اور وہ پیادہ روح اور وہ سفر معنوی اور روحانی اور وہ عظیم سفر کہ جو نجف سے کربلا تک پیادہ طے کرتے ہیں، واقعاً ایک بہت عظیم سفر ہے، ایک بہترین عبادت ہے۔ ظاہر اس معنوی سفر سے اس وقت ہم لوگ بہت رنجیدہ اور غمزدہ ہیں۔ اپنے تمام جوانوں اور محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور عزاداران سید الشہداء اور وہ جوان اور وہ بزرگ اور وہ مرد و خواتین کہ جو اس سفر روحانی پر جانا چاہتے تھے، وہ بالکل رنجیدہ نہ ہوں، اور اگر آپ دل سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک موجود ہے کہ ہمارے جد کی روزانہ زیارت کی جائے، روزہ نہیں کر سکتا تو وہ ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، زندگی میں ایک بار، اور اگر کبھی نہیں جا سکتا تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے جد کو دور سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ لہذا بالکل رنجیدہ خاطر نہ ہو، انشاءاللہ جلد سے جلد یہ تمام موانعات ختم ہو جائیں گے اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلدی اور آپ زیارت کے لیے جائیں گے۔ لہذا رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اور دور سے ہی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کریں، اور وہ امر اور وہ اشیاء اور وہ چیزیں کہ جو ایک اس معنوی سفر میں ہم عراق نجف سے کربلا تک دیکھتے ہیں، وہ عاشقان اہل بیت، وہ بچے، بزرگ، خواتین تمام جو ہیں وہ مصروف رہتے ہیں زائران حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ لہذا آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اور ہمارے مرد و خواتین اس امر کو زندہ کریں کہ جو ہم مشاہدہ کر کے آتے ہیں عراق کربلا کے درمیان۔ لہذا ہم بھی انہی چیزوں کو یہاں پر ترجیح دیں اور زندہ کریں کہ اپنے وہ جلوس اور جو اربعین یا عاشورہ میں نکالے جاتے ہیں، جس طریقے سے وہاں کے اوپر جوان، بچے اور بزرگ
زائران امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اسی شے کو اور اسی چیز کو یہاں پر ایجاد کرنا چاہیے تاکہ اس طریقے سے شاعر الہی پوری دنیا میں رائج ہو جائے۔ اور یہ سنت حسنہ ایک عظیم خدمت زائر امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ زائران امام حسین علیہ السلام کا بہت مرتبہ ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کامل الزیارہ میں بہت روایات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے وارد ہوئی ہے کہ آپ کی زیارت 40، آپ کی زیارت امام حسین علیہ السلام 10 حج کے برابر۔ سائل سوال کرتا ہے مولا 10 حج کے برابر؟ آپ نے فرمایا 20 حج کے برابر۔ یہاں تک روایات موجود ہے کہ وہ حج مقبولہ کے جو پیغمبر کے ساتھ انجام دیے ہوں وہ 100 حج، 1000 حج تک کی روایت موجود ہے، اور وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں کہ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے 19 حج کر لیے ہیں، میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا 20واں حج بھی تمام ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلے جاؤ، ایک زیارت 20 حج کا ثواب ہے، اور وہ حج کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیا ہو، اور مقبول حج ہے۔ لہذا ہمیں بالکل بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کورونا کا دنیا سے خاتمہ فرما دے، تاکہ تمام محبان اہل بیت علیہم السلام زیارت کربلا اور زیارت اربعین کے لیے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو ایک پیغام ہے تمام ہی جوانوں کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں قبولیت دعا کی اور مومن کی علامتوں میں سے جو حضرت نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیے گا کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی علامت 5 ہیں، جس میں 51 رکعت نماز ہے، اور ان 5 اعمالوں میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ زیارت اربعین ہے۔ انشاءاللہ اس سال ہم سبھی مل جل کر نیابتاً اپنے اعزاء، اپنے اقربا اور اپنے اجداد کی جانب سے اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ انشاءاللہ مولا اس سال ہم یہ دور سے زیارت اربعین پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے سال کربلا مولا اور بین حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایام ماہ سفر کے ایام ہیں، اربعین سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اربعین شیعی ثقافت میں اس کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین دعا کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں، تحفۃ العوام وغیرہ میں موجود ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیارت اربعین سید الشہداء اور ان کی تحریک سے یکجہتی کا اعلان ہے۔ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی ساری قربانیاں دیں، اتنی ساری مشکلیں اور مصائب برداشت کیے، زیارت اربعین اس بات کا اعلان ہے کہ ہم بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے اور اس راہ میں جن قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ سرزمین عراق پر نجف سے کربلا یا مختلف شہروں سے جب زائرین زیارت کربلا کے لیے آتے ہیں تو جو لوگ وہاں گئے ہیں، جو منظر دیکھ کر کے آئے ہیں، جو وہاں کا منظر بیان کرتے ہیں، واقعاً اس مجمع میں، اس اجتماع میں، اس مارچ میں جو چیز واضح طور پر نظر آتی ہے وہ ہے دین کا احیاء، اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کے اعلیٰ اخلاق کے نمونے۔ جو کربلا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، کیا کہنا ان کی خوش قسمتی کا، لیکن جو کربلا نہیں جا سکے ہیں، کسی بھی وجہ سے انہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے گھروں میں بھی رہ کر زیارت اربعین پڑھ سکتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے
مشن سے لوگوں کو آگاہ بھی کریں، بتائیں اس سلسلے میں کہ امام حسین کربلا کس لیے گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، اور خود بھی اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ اولا ان ایام سب سے پہلے تو ان ایام کی بابت کہ جن کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی عزاداری و سوگواری سے ہے، اپنے گہرے رنج و غم کے ساتھ تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے پیروکار ہوں گے اور سید الشہداء علیہ السلام کے مذہب کے احیاء اور نفاذ کی بابت کامیاب رہیں گے۔ ان سال اتفاق افتاد سن 61 ہجری کے محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی جانب سے شروع ہونے والی تحریک کے آثار و برکات بے شمار ہیں، حالانکہ ان سب کا احساء ناممکنات میں سے ہے، تاہم اس خونچکا انقلاب و تحریک کے کچھ نمایاں آثار و برکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اولین اثری که این نهضت داشت اس انقلاب کا پہلا نمایاں اثر یہ تھا کہ اس نے اموی اور یزیدی جرائم پر پڑے ہوئے پردے کو چاک اور برملا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا گھنونا اور ظالمانہ باطن اور چہرہ کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ البتہ پلید یزید نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قتل کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کی یاد کو طاق نسیاں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے ہمیشہ کے لیے امویوں کے راستے کی یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور ان کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کوفہ اور جناب امام سجاد علیہ السلام نے شام میں اموی مسجد میں ان کے جرائم کو اجاگر کرنے والے خطبات بیان فرمائے تو حالات کا رخ یکسر طور پر پلٹ گیا۔ خاص طور پر شامیوں کا اس کا اثر قابل ملاحظہ تھا، اور یزید نے جس نے کہ اسیران اہل بیت کے شام میں داخلے کے وقت شادمانی کے محفل اور بساط بچھا رکھی تھی، اور اس طرح سے اپنی کامیابی اور نخوت و غرور کا مظاہرہ کر رہا تھا، امام سجاد علیہ السلام کے آتشی بیان اور خطبے کے بعد خود کو بڑا حقیر و ناچیز پایا، اور امام کے خطبے کی تاثیر نے اس کے نخوت و غرور کے دیو کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح شامی لوگوں کے دلوں پر بھی اس کا خاصا اثر ہوا۔ اسی وقت سے پھر پوری دنیا میں اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کا مسئلہ عالم اسلام میں پیش ہونا شروع ہو گیا، اور اس مظلومیت کا اثر اور اس کا دائرۂ رسوخ اس قدر پھیل گیا کہ امویوں، خاص کر یزیدی حکومت کے دوام کی سانسیں زیادہ دیر تک نہ ٹک سکیں، اور بہت جلد ان کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، اور اس کے بعد عباسیوں کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بنابراین تحریک حسینی کا پہلا ماحصل اور اثر یہ رہا کہ اس تحریک نے یزید اور یزیدیوں کی مجرمانہ، ظالمانہ اور خائنانہ پالیسیوں
اور چہرے کو آشکارا کر دیا، جس کے نتیجے میں آج تک یزیدیوں کا نام ستمگروں اور ظالمین و جارحین کی فہرست میں سر فہرست قرار پاتا ہے۔ دومین اثری که نهضت امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا دوسرا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ مکتب و مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے ذریعے ایک مذہب و مسلک کی داغ بیل ڈالی گئی، جو کہ آزادی و وفاداری، خود ارادیت و استقلال پسندی اور شہادت و عزت پسندی پر مبنی تھی، اور اس مسلک کا دوام مذہب حسینی کے عنوان سے آج تک جاری و ساری ہے، اور ادوار تاریخ میں وجود میں آنے والی بہت سی تحریکوں اور انقلابات نے اسی مسلک و مکتب سے سرچشمہ اور سبق حاصل کر کے بڑے مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔ و اگر اسی لیے جب ہندوستان کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تحریک آزادی میں حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک سے سیکھ حاصل کی ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک عاشورہ ایک مسلک و مکتب میں تبدیل ہو چکی تھی، اور خود اس مسلک و مکتب کے ایسے بہت سے پہلو ہیں کہ جن کی بابت بحث کرنے کی آج گنجائش نہیں ہے۔ تاہم امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے خالص محمدی اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے اس کو چہار دانگ عالم میں آب و تاب بخشا۔ و سومین اثری که داشت این بود که اور تحریک و مسلک حسینی کا تیسرا نتیجہ اور ماحصل یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو واقعہ عاشورہ میں کربلا میں امام عالی مقام کے صف مقابل میں کھڑے ہوئے تھے، وہ سبھی ناکامیابی و ذلت کا شکار ہوئے، جو کہ عاشورہ کا ایک سبق اور عبرت شمار ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی ان کے دنیاوی مقاصد حاصل نہ ہو سکے، چاہے وہ عمر سعد ہو جو کہ حکومت رے کے حصول کے در پہ اور لالچ میں تھا، اسے حاصل نہ کر سکا، اور نہ ہی ابن زیاد کی حکومت کو دوام و تسلسل حاصل ہو سکا، اور ان سب سے یا تو مختار ثقفی کے ذریعے بدلہ و انتقام لیا گیا، یا کسی اور طریقے سے یہ لوگ ذلت و خواری کا شکار ہوئے۔ جب ابن زیاد کی فوج کے لوگ واقعہ عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ واپس آئے تو ان کے خلاف اعتراض و احتجاج کا آغاز انہی کے بیوی بچوں کی طرف سے کیا گیا، اور ان کے لیے نفرت کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بابت وہ اپنوں کے ذریعے ہی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، اور ان کی طرف امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے عنوان سے انگلیاں اٹھنی شروع ہو چکی تھیں۔ تاہم ان میں سے کچھ لوگ نادم و پشیمان بھی ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ان قاتلوں کی ادوار تاریخ میں ذلت و خواری نقش ہو کر رہ گئی۔ یہ بھی تحریک حسینی کا ایک ماحصل شمار ہوتا ہے۔ و چهارمین نتیجه نهضت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا چوتھا ماحصل یہ تھا کہ بعد امام حسین علیہ السلام اس نے اسلامی و دینی معارف کی توسیع کے لیے دوسرے اماموں کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ یعنی اگر حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 4000 شاگردوں کی تربیت کی، اور علوم اہل بیت علیہم السلام کی توسیع نیز کثیر تعداد میں حوزات علمیہ قائم کرنے اور اسلامی معارف و فقہ کے دائر و قائم کرنے میں
کامیابی حاصل کی تو یہ سب حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے انجام پایا۔ یعنی اگر تحریک عاشورہ نہ ہوتی تو یہ بات قطعی ہے کہ اسلام کے آثار بھی باقی نہیں بچتے۔ امام حسین علیہ السلام فرمود الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم، یعنی لوگ دنیا پرستی اور نفسانی خواہشات و اقتدار پرستی کا شکار ہو چکے تھے، اور امویوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ و مخدوش کر کے رکھ دیا تھا۔ مذہب اسلام کے دائرے میں بہت سے انحرافات نے سر ابھارا تھا، تاہم امام حسین علیہ السلام کی تحریک نے اسلام کو حیات دوبارہ بخشی۔ لہذا بقائے اسلام کا صحرا امام حسین علیہ السلام کے خون سے سجایا گیا۔ اس امر نے بھی بہت اہم تاثیری کردار ادا کیا۔ مختصر یہ کہ گو کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب نے بھی جام شہادت نوش کیا، ان کی آل و اولاد کو قیدی بنایا گیا، لیکن ماحصل اور نتیجہ بڑا کامیاب اور کارگر ثابت ہوا کہ جس کو تلوار پر خون کی کامیابی کا نام دیا جا سکتا ہے، جس نے کہ دین محمدی کو حیات نو عطا کر دی۔ اور پوری تاریخ میں جو چیز کے تحریک حسینی کے نہ بھلائے جانے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کے زندہ و جاوید رہنے کا باعث ہوئی ہے، ان عزاداریوں کا قیام و دوام ہے۔ جو عزاداریاں برپا ہوتی ہیں ان کے ذریعے مومنین اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان محبت و مودت کا رابطہ قائم و برقرار ہوتا ہے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کا چہلم قریب ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ایک زمانہ تھا جب متوکل عباسی نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مقدس کو خراب کر دیا تھا اور وہاں زراعت و کھیتی شروع کرا دی تھی اور پانی چھوڑ دیا تھا، اس خیال میں کہ یہ لوگ اپنے ان اقدامات سے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم شاہد ہیں کہ اربعین حسینی کے موقع پر عراق و ایران یا دنیا کے دیگر علاقوں سے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا سیلاب امل پڑتا ہے، اور نجف سے کربلا تک کا 80 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کیا جاتا ہے، جو کہ الہام بخش اور طاقت و اقتدار کی نمائش اور چھوٹی سی جھلک ہے جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی عزاداریاں ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں اس عاشور اور اربعین کے موقع پر ہونے والے عظیم اجتماع سے بڑا، خاص کر جس چاہت و محبت کے جذبے سے لوگ آتے ہیں، کسی دوسرے اجتماع کی نظیر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد دلوں میں ہمیشہ باقی رہے گی، اور امام عالی مقام کے چاہنے والوں کے دلوں میں تحریک حسینی کے اصلی مقاصد و مفاہیم کی جگہ بنی رہے گی، اور یہ لوگ اس بابت اپنی معرفت میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور مجالس کی برکت سے علوی و حسینی معارف بیان ہوتے رہیں گے، اور معارف حسینی میں روز بروز اضافے کے ساتھ اس میں دوام و تسلسل کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على